नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्नि इन कुन्तुम तालमून अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, इस तरबियतगाह का ये जो सेशन है जिसमें हमने मौज़ू ईमान बिल्लाह का रखा है, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इसकी अहमियत आपके सामने उजागर कर सकूँ कि ईमान की अहमियत हमारे दीनी किरदार के एतबार से बनती क्या है, उसका मकाम क्या है। जैसे एक एनिमल लाइफ में उसके एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि जो मोटिव बनते हैं लाइफ के, इसी तरह एक अखलाकी ज़िंदगी के लिए, मॉरलिटी के लिए, एक एथिकल लाइफ के लिए भी कोई मोटिव्स दरकार होते हैं। और ज़ाहिर है वो हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स नहीं हो सकते, वो है दर हकीकत जिसे हम ईमान कहते हैं। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल रिसालत दर हकीकत वो जज्बा मुहर्रिका बनता है कि जो हमें तहरीक देता है नेक आमाल की, नेक ज़िंदगी की, अच्छी ज़िंदगी की। या जो अभी आयत आपके सामने तलावत की गई है कि वो लोग के जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को, दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के एवज़ बेच दिया है, उन पर लाजिम है कि वो अल्लाह की राह में लड़ें। तो अब ज़ाहिर है लड़ने के लिए, अपनी जान को हथेली पर लेके निकलने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग मोटिव दरकार है। आप सोचें कि अपने ही जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं उनसे भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मज़ाहिम होंगे कि मरो मत। आदमी ज़िंदा रहना चाहता है, हर शय ज़िंदा रहना चाहती है, सारी स्ट्रगल ही ज़िंदगी के लिए है। तो ये तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट द स्ट्रीम बात हो गई ना कि हमने मरने चलना है, ज़िंदा रहने के लिए नहीं चलना, मरने चलना है। तो उसके लिए कितना स्ट्रांग मोटिव दरकार है। तो मैंने आपके सामने ईमानियात सलासा का जिक्र किया कि एक बंदा मोमिन के लिए ये वो मुहर्रिकात हैं कि जो उसे नेक आमाल पर आमादा करते हैं, या उबारते हैं, या उकसाते हैं, या चलाते हैं। लेकिन आज हमने गुफ्तगू सिर्फ ईमान बिल्लाह पर करनी है। और ईमान बिल्लाह पर गुफ्तगू करने से पहले मैं ये भी चाहता हूँ कि लफ्ज़ ईमान की भी थोड़ी सी वजाहत हो जाए। बहरहाल लुगत का लफ्ज़ है, ईमान का लफ्ज़ आते ही हमारे जहन में कुछ अपने खुद साख्ता तस्वुरात आ सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा इस लफ्ज़ की लुग़वी बहस कर ली जाए, ताकि इसका ओरिजिन मालूम हो जाए कि इसका मतलब क्या है, ईमान किस शय को कहते हैं। यह लफ्ज़ बना है अमन से, वही अमन जिसके हम मुतलाशी हैं, जिसके मुकाबले में बेसुकूनी, बेइत्मीनानी, खलिफशार, फसाद के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो अमन, उससे ईमान का लफ्ज़ बना है। अमन एक यूँ समझे दाखिली कैफियत है। जो शख्स अमन में है वो उसे कहेंगे इसे अमन हासिल है, मामून है। और ईमान इसमें एक मानना है मुताद्दी होने का, दूसरे को अमन देना। यानी मोमिन असल में वो है कि जो दूसरे को अमन देने वाला है। ये है इसका लुग़वी मफ़हूम। लेकिन इसमें पर जो जब कोई प्रेपोजिशन लगती है, लाम की लगे या बे की लगे, आमतौर पे ये लगती है, तो इसका माना बन जाता है किसी शय को की तस्दीक करना, किसी शय को तस्लीम करना, तस्दीक करना। अब अमन का ताल्लुक़ तस्दीक के साथ क्या हुआ? अमन का ताल्लुक़ तस्दीक के साथ दर हकीकत ये होता है कि जब आपके सामने कोई शख्स कोई नैरेटिव पेश करता है, कोई बयानिया पेश करता है, कोई अपना मौक़िफ़ पेश करता है, आप अगर उसकी तस्दीक कर देते हैं तो लड़ाई नहीं होती, बहस नहीं होती, कोई जो है ना वो एक्सचेंज ऑफ आर्गूमेंट्स नहीं होता। गोया जो उसने बात की आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो अमन है, वो भी सुकून में है, आप भी सुकून में हैं। उसने दावा किया ही इसलिए था कि आप कबूल कर लें, और अगर आप उसके दावे को रद्द कर देंगे तो यहाँ से दो जो है ना मुतहारिब किस्म के ग्रोह वजूद में आ जाएंगे। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में एक दावा पेश किया,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوے کو قبول کر لیا تو یہ دوست بن گئے، اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اس دعوے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو یہ دشمن بن گئے۔ تو بات شروع یہاں سے ہوتی ہے، تصدیق سے ہوتی ہے، دوستی یا دشمنی کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے۔ تو جب کسی نے کوئی دعویٰ کسی کے سامنے پیش کیا، اس نے اس کی تصدیق کر دی، گویا اس نے اس کو امن دے دیا، اس لیے وہ مومن ہے۔ میں صرف لغوی بحث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر اس میں ایک معنی جب اصطلاح میں آیا تو اس میں یہ اضافہ کیا گیا کہ ایک اس ایمان کا جزو ہے جو ظاہری ہے، جسے اقرار باللسان کہتے ہیں۔ یہ قانونی پہلو ہے، یہ شہادت ہے، یہ ظاہری بات ہے، اور اس کی بنیاد پر بندہ مسلم بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے۔ اور ایک ایمان وہ ہے کہ جو تصدیق بالقلب کی گہرائی ہے، یعنی تصدیق آپ نے وہ کی جو دل کی گہرائی سے مانا۔ یہ وہ شے ہے کہ جو آپ کو بھی داخلی امن دیتا ہے، آپ کے دل کو سکون دے گا، آپ کو ذہنی یکسوئی دے گا، اور آپ کے خارج میں بھی اس کے نتیجے میں امن ہوگا، سکون ہوگا، آپ کے پڑوسی آپ کی اذیت سے محفوظ ہوگا۔ آپ کے اندر جب ایمان آ جائے گا تو آپ کے آس پاس ہر طرف امن جو ہے نا اس کی اظہار شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ذرا امن، ایمان، میں نے چاہا کہ یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں، اس لیے کہ عام طور پر ایمان کو ہم ڈیفائن کیے بغیر ہی فار گرانٹیڈ لے کے مان لیتے ہیں کہ گویا یہ شے تو ہمیں حاصل ہے۔ جیسے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہمیں ایمان بھی دیا ہوا ہے۔ جیسے اللہ نے 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں، ایسے ہی ہمیں ایمان بھی حاصل ہے۔ یہ بات ایسے ہے نہیں۔ وہ جو قانونی پہلو ہے اس اعتبار سے ایمان ہمیں حاصل ہے، اقرار باللسان کے اعتبار سے وہ تو چونکہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اس لیے وہ ایمان ہمیں حاصل ہے۔ لیکن جو تصدیق بالقلب کا معاملہ ہے یہ کسب کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اللہ نے عقل دی ہے، یہ از خود ہمیں حاصل ہے، لیکن یہ کہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ عقل نہ ہو تو ڈگری نہیں مل سکتی، لیکن یہ کہ ڈگری کے لیے ایک علیحدہ سے محنت بھی درکار ہے۔ اس کے بغیر آپ جو ہے نا وہ عقل مند بے شک ہوں، آپ کے پاس اسپیشلائزیشن نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح ایمان کا ایک پہلو وہ ہے جو ہمیں از خود حاصل ہے، یعنی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے نتیجے میں آپ اسے مومن کہیں، مسلم کہیں، جو الفاظ مرضی کہیں، لیکن یہ قانونی سٹیٹس ہے، یہ لیگل سٹیٹس ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جو کسب کرنا پڑتا ہے، ہر آدمی کو خود حاصل کرنا پڑتا ہے، جیسے اسے اپنی ڈگری خود حاصل کرنی پڑتی ہے، اور یہ ایمان ہے جسے ہم کہتے ہیں تصدیق بالقلب۔ جہاں تک دنیا میں کسی شخص کے مسلمان ہونے کا تعلق ہے تو اس کا دار و مدار سارے کا سارا اقرار باللسان پر ہے۔ اہل سنت کا موقف ہے، ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، اور جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کا استقبال کرے اور یہ کہ وہ جو ہے اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، یہ 3 شرطیں پیش کرتے ہیں، یہ مسلمان ہے۔ لیکن یہ دنیا میں ہے۔ آخرت میں جس ایمان سے بحث ہوگی وہ ہے کہ جو دل میں اتر چکا ہو، خواہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن وہاں نجات کی بنیاد تصدیق بالقلب بنے۔ یہ 2 چیزیں ایمان کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ مستحضر رہنی چاہیے۔ اب آ جائیں ایمان باللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ انبیاء کے دعوے کو ایک طرف رکھیں، انسان کی اللہ نے ایک فطرت بھی بنائی ہے، اور اس فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک پرفیکٹ بینگ کا تصور ضرور رکھا۔ جو انسان ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی سپر نیچرل، کوئی بہت ہی پرفیکٹ قسم کا کوئی آئیڈیل اسے ملے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں اس منصب کے اوپر اپنے والد کو رکھتا ہے بالعموم، لیکن جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، والد صاحب میں تو بہت سی کمیاں ہیں۔ پھر اب وہ کسی لیڈر کا قائل ہو جاتا ہے، وہ لیڈر جو اس سے بہت دور ہوتا ہے، اور چونکہ وہ اس کے قریب نہیں ہوتا، اس کی کمیوں اور کمزوریوں سے وہ واقف نہیں ہوتا۔ وہ لیڈر پیر کی صورت میں ہو، وہ کسی عالم دین کی صورت میں ہو، وہ کسی پولیٹیشین کی صورت میں ہو، وہ کسی قوم پرست رہنما ہو، لیکن وہ اسے آئیڈیلائز اسی طرح کر رہا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی اپنے والد کو آئیڈیلائز کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ آئیڈیلزم کا یہ کانسیپٹ اس کے اندر آیا کہاں سے ہے؟ لیکن ابھی اس کی کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہوئی، ابھی اس نے دنیا دیکھی ہی نہیں، لیکن ایک آئیڈیل کانسیپٹ اس کے اندر موجود ہے پہلے سے۔ یہ کدھر سے آ گیا؟ یہ ہے کہ جسے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان، جیسے حدیث میں آیا، ہر انسان فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، اور قرآن مجید میں ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔
یہ انسان کے اندر اللہ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان رکھ کر اسے دنیا میں بھیجا ہے. یہ ڈارمنٹ ہو جاتی ہے جیسے ہماری باقی کیپیبلٹیز جو ہیں، پوٹینشیلٹیز جو ہیں وہ ڈارمنٹ ہو جاتی ہیں اگر وہ ایکسرسائز نہ کی جائیں. اسی طرح یہ بھی ڈارمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کے اوپر کوئی داغ دبے نہ پڑ گئے ہوں، پرورٹ نہ ہو گئی، صرف ڈارمنٹ ہوئی ہو، پرورٹ نہ ہوئی ہو، تو جب اس کے سامنے نبی کی دعوت آتی ہے تو اسے قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے، بالکل یہ کیفیت آپ کو نظر آئے گی جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. اور سورہ آل عمران میں اس کا نقشہ کھینچا گیا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو جو آواز لگا رہا تھا ایمان کی، تو ہم ایمان لے آئے. دیر نہیں لگائی. کوئی دیکھیے کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، جو ہی اس نے بات ہمارے سامنے رکھی ہم فوراً ایمان لے. اس بات کو سورہ نور میں یوں بیان کیا کہ یہ جو انسان کے اندر ہے، یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نور رکھ دیا ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا نا، اللہ کی معرفت کا تصور انسان کے اندر موجود ہے، اس کو کہاں نور رکھا ہے. ایک نور وہ ہے جو خارج سے نبی لے کے آتا ہے، تو جب اس کے سامنے وہ نور آتا ہے مقابل میں تو وہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے. اس کی وہ جو اللہ نور السماوات والارض، اس کا آسمان اور زمین روشن ہو جاتی ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے ہماری آنکھوں میں ایک روشنی رکھی ہے، اور ایک روشنی خارج سے سورج کی روشنی ہوتی ہے، بلب کی روشنی ہوتی ہے، کسی چیز کی روشنی ہوتی ہے، خارج میں بھی روشنی درکار ہوتی ہے. یہ دونوں روشنیاں مل کے ہمیں کوئی دیدار کراتی ہیں، ہمارے سامنے کوئی منظر آتا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں. خدا نخواستہ باہر جو ہے چمکتا دمکتا سورج ہو اور ہماری آنکھوں میں بینائی نہ ہو، ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا. اور اگر ہماری آنکھوں میں بینائی ہو اور باہر گپ اندھیرا ہو پھر بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. یہی انسان کی فطرت اور رسالت کا آپس میں تعلق ہے. وہ جب نبی آئے، فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آ کے آگ روشن کر دی. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ ان کی بینائی لے گیا. اور وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں اندھیاروں میں چھوڑ دیا. یعنی پہلے اندھیارے تھے شرک کے، کفر کے، ضلالت کے، گمراہی کے، اور اس وجہ سے دکھائی نہیں دیتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اندھیارے آ کے دور کر دیے، لیکن یہ کہ اب ان کی آنکھوں کی بینائی یعنی وہ نور فطرت چلا گیا، اس وجہ سے نہیں دیکھ پا رہے. اس منظر کو ذہن میں رکھ کر سورہ نور کی وہ آیت نمبر 35 کا یہ حصہ آپ سامنے رکھیں. نورن علی نور، ایک نور اندر تھا، ایک نور اوپر سے آیا، یہ نور کے اوپر نور ہو گیا. اس نے وہ ویژن کلیئر کر دیا. لیکن یہ ویژن کس چیز کا کلیئر ہوا؟ اندیکھے حقائق کا. وہ حقائق جن کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ کان نہیں سن سکتے، ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آ سکتے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو غیب ہے یعنی یہ کہ جو یوں سمجھیے وہ ٹروتھ جو سائنس کی گرفت میں نہیں آ سکتا، ما بعد طبیعت جو اس فزیکل ورلڈ سے بیانڈ ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں. اب اس کے لیے جو روشنی درکار ہے، یہ وہ والا نور جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے بھیجا ہے، وہ کارآمد ہوتا ہے. لیکن اگر اندر وہ نور نہ ہو تو یہ خارجی نور کام نہیں کرتا. اسی رکوع کے آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے اندر وہ روشنی نہ ہو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوتی. اب نبی آ کے جتنا مرضی اس کے سامنے دعوت پیش کرے، اندر روشنی نہیں ہے تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس بات کو قرآن مجید نے کئی انداز میں، کئی اسالیب میں بیان کیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا یا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ سارے اسالیب در حقیقت اس ایک بات کو بیان کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر نور نہ ہو تو یہ خارج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کی دعوت بھی موجود ہو، آپ ایمان کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتے. اب آ جائیں اگلی بات کی طرف. یہ جو ایمان ہے یہ کسی اور ایجوکیشن کے ذریعے سے نہیں دیا جا سکتا اگر اندر وہ ریسیپینٹ موجود نہ ہو، جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے. اس ریسیپینٹ کے بغیر ایمان ایجوکیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ ان نون ریئلٹی ہے.
اور آپ ظاہر ہے جس شعبے سے وابستہ ہیں، میرے خیال ہے یہ بات آپ کے سامنے اس سے بہتر اور کوئی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا کہ ایک بچہ 4 سال کا یا 5 سال کا، جس کو آپ کسی ورڈ کا تعارف نہیں کرا سکتے کہ اس کے پیچھے میننگز کیا ہیں اور اس ورڈ کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، نہیں کرا سکتے. آپ شادی کا تصور اسے نہیں کرا سکتے جو اتنی بڑی ریئلٹی ہے، لیکن اس عمر میں بھی آپ اسے اللہ کا تعارف کرا لیتے. کیسے ہوتا ہے؟ اگر اس کے اندر یہ تعارف پہلے سے موجود نہ ہو، یہ اس کے اندر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس پورا یہ میکینزم نہ رکھ دیا ہوتا تو یہ بات بچے کی سمجھ میں آنے والی تھی ہی نہیں کہ کسی ان سین ریئلٹی کو وہ تسلیم کر لیتا. اچھا، اب یہاں سے ایک پرابلم شروع ہوتا ہے. یہاں تک تو بات بڑی اچھی چلی، لیکن یہاں سے ایک پرابلم شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ میرے اندر ایک تصور ہے کسی ذات کا، لیکن وہ پراپرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے، ایک ویگ کانسیپٹ ہے، بالکل جسے کہتے ہیں دھندلا تصور ہے، پرفیکٹلی جو ہے ڈیفائنڈ نہیں ہے. لہٰذا اکثر و بیشتر یہ میری یہی سوچ مجھے غلط رخ پہ لے کے چلی جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ماں باپ کے لیے ابتدائی محبت ہوتی ہے، یہ اسی محبت کا پرتو ہوتا ہے جو اس معرفت الہی کے تحت میرے اندر رکھی ہوتی ہے. جب میری عقل یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو پرفیکٹ بینگ میرے اندر ہے وہ یہ ابا جی ہیں، تو میری ساری وہ محبت جو اللہ کے لیے تھی وہ ابا جی کے لیے ظاہر ہو جائے گی. اور کل جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ فلانا جو قوم پرست رہنما ہے وہ میرا مہاتما ہے، تو وہ پھر میں ساری محبت اس کے لیے نچھاور کرنا شروع کر دوں گا، اور اس سے آگے بڑھتے چلے جائیے. کوئی سورج تک جا کے بس کر گیا، کوئی چاند تک پہنچا، کوئی بس انسانی اعضاء ہی کو اپنا مسجود بنا کے بیٹھ گیا. لیکن یہ کہ اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہے وہ ہے اسی ایمان کی، لیکن چونکہ عقل جو ہے وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکی جہاں تک اسے پہنچنا تھا، تو وہ ادھر لمٹ کر کے رہ گیا، اور اسی پر اپنی وہ ساری جو اللہ نے اس کے اندر محبت کا جذبہ رکھا تھا یا شکر کا جذبہ رکھا تھا وہ وہاں تک محدود ہو کے رہ گیا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے یہ اصل میں اس لیے رکھی ہے کہ اگر دنیا میں اتنے لوگ اس تصور کو رکھنے کے باوجود غلط ٹریک پر چڑھ گئے تو کیا ہم مسلمان صحیح خدا کو پہچانتے، اصلی والے خدا کو پہچانتے ہیں، یا یہ کہ بس ایک ہمارا تصور ہے جس کو ہم نے خدا قرار دے کے ماننا شروع کر دیا؟ میں اس سوال کی اہمیت کی وجہ سے میں پھر دہرانا چاہتا ہوں اس سوال کو. جس خدا کو ہم مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، ہم سب مسلمان مانتے ہیں، وہ خدا وہ ہے کہ جو خود اپنے آپ کو بیان کر رہا ہے، یا یہ خدا وہ ہے جو میں نے خود بنایا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارا اپنا بنایا ہوا خدا ہے. ہمارا خدا وہ خدا نہیں ہے جس کا تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے. اب میں آپ کو واپس ان الفاظ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جو ایمان کو ڈیفائن کرنے کے لیے اسلاف نے معین کیے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ خدا کون ہے. آمنت باللہ، اللہ پر میں ایمان لایا، کما ہوا باسمائہ، جیسا کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماء سے. دیکھیے میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، میں اسے کسی طرح جج کر نہیں سکتا، ویسے بھی لاجیکلی بھی ممکن نہیں ہے. وہ لامحدود ہے، میں محدود، میرے سارے ذرائع جو ہے نا حواس وہ محدود. تو ایک ان لمیٹڈ بینگ کسی لمیٹڈ بینگ کے اندر کیسے سما سکتا ہے؟ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن میں اسے پہچانتا ہوں جیسے وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے. اچھا جی، اب یہ اسماء و صفات سے ظاہر ہوا، یہاں تک تو ہم نے مان لیا. وہ اسماء و صفات ویسے تو سارے جمع کریں کوئی 150 سے بھی اوپر بن جاتے، لیکن تیقن کے ساتھ لوگوں نے 99 شمار کیے ہوئے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ احادیث کے بھی اور قرآن کے بھی سارا مجموعہ بنائے تو وہ 150 سے اوپر ہو جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تصور، یعنی کامل تصور تو ہمیں پھر بھی نہیں ہوگا، لیکن جو اجمالی درست تصور ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے 158 یا 150 فنکشنز ہیں، یہ جنہیں ہم اسماء و صفات کہتے ہیں، یہ اس کی فنکشنز ہیں. وہ سارے فنکشن ہمیں معلوم ہوں گے تو اس کا کسی بھی درجے میں جو مطلوب تعارف ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا. اگر وہ فنکشن ہم نہیں جانتے، دیکھیں نا، آگ ہے، آگ کا ایک کام ہے کہ وہ ہمارے لیے کھانا گرم کرنے کے کام آتی ہے.
لیکن یہی آگ ہمیں ٹھنڈک کے دوران گرم کرنے کے کام بھی آتی ہے نا. اب بالفرض میں ایک ایسا آدمی ہوں، گرم علاقے میں رہتا ہوں، میں کھانا تو پکا لیتا ہوں آگ کے اوپر، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ جب سردی لگے تو چولہے میں لکڑیاں جلا کے تو پھر میں آگ سیک بھی سکتا ہوں، یہ نہیں پتا. تو مجھے آگ کا پورا تعارف ہے یا ادھورا تعارف ہے؟ وہ بندہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے آگ کے بارے میں جو آگ کے سارے کام کو اس سے لیتا ہے. باقی اس سے آگے آگ سے جو ہے نا ریل کا انجن بھی چلایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری صفات آگ کے اندر جمع ہیں، اور آگ کا پورا تصور وہ ایک انرجی ہے. یہ تب معلوم ہوگا جب میں اس کی ساری جو ہے نا فنکشنز کو جانتا ہوں. اب یوں سمجھ لیجئے اللہ کے 99 فنکشنز ہیں، تو وہ ذرا اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے صفات ہیں. جب تک ہم ان سب سے کچھ واقف نہیں ہوں گے، اللہ سے واقف نہیں ہو سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ کو پہچانا اپنے تصور کے مطابق. اچھا، یہ جو اپنے تصور کا مجھے یاد آتا ہے تو ایک بہت پرانا کوئی فلسفی تھا، سقراط سے بھی پہلے زمانے کا یونان کا فلسفی تھا. اس نے یہ بات اس زمانے میں کہی کہ اگر گدھے اور گھوڑے کوئی خدا کا تصور کر سکتے ہوتے تو اپنی جیسی ہی کسی ہستی کا کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹھیک ہے ذرا اپنے سے برتر بنا لیتے، لیکن وہ بناتے گھوڑا بناتا ہے اور گدھا جو ہے وہ گدھا بناتا ہے. تو آج ہم انسانوں نے خدا کو جو کچھ بھی بنایا ہے اپنے اس محدود تصور کے گرد ہی بنایا ہے. تو پلیز اپنے اس خود ساختہ خود سے نکلیے. اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو پھر قرآن کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. وہ تعارف ہے جو اللہ اپنا خود کرا رہا ہے. اب مجھے مجھے نہ بتائیں، آپ خود سوچ لیں کہ کوئی فرد اللہ کا بہتر تعارف کرا سکتا ہے یا اللہ خود اپنا تعارف بہتر کرا سکتا ہے؟ موٹی سی بات ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کہاں پیش کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید. کوئی دوسرا اللہ کی وہ پہچان نہیں کرا سکتا جو اللہ کی پہچان خود قرآن کراتا ہے. سب سے بڑی ہدایت یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں خود اس کے کلام کے ذریعے سے. تو اب جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلی بات یہ دیکھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں آتا ہے رب العالمین. دیکھیں اللہ نے خود اپنے بارے میں سب سے پہلی بات جو کہی ہے وہ کیا ہے؟ رب العالمین. اب اس رب کے لفظ کو ایک طرف رکھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے. اب جب ہم اس لفظ کو لیں گے، میں اور آپ لیں گے رب، تو ہم دیکھیں کہ دنیا میں رب کا معنی لفظ کن استعمالات میں استعمال ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جی کوئی شخص ہوتا ہے گھر والا، تو ہم کہتے ہیں رب الدار، یہ گھر کا. رب المال، مال والا، تو یعنی جس کا جو مالک ہے نا، تو وہ مالک کا کانسیپٹ یہ لفظ دے رہا ہوتا ہے. تو پھر ہم کہیں گے رب السماوات والارض، وہ بھی مالک ہے اور آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. رب کا لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہم نے اس کا دیکھا ہے کہ جو آپ کی ضرورتیں پوری کرے وہ بھی رب ہے، تربیت کرنے والا بھی رب ہے. اب اس اعتبار سے بھی آپ کو یہ بھی اللہ کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. نشو و نما دینے والا، بڑھوتری دینے والا، جو آپ کے اندر اس نے قابلیتیں رکھی ہیں ان کو پروان چڑھانے والا وہ بھی ہے. اور یہ رب کا لفظ ایک اور معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے. فرعون نے کیا ہے انا ربکم الاعلی، تو اس نے اس معنی میں تو نہیں کیا کہ تمہیں پیدا میں نے کیا ہے. اس نے اس معنی میں تو نہیں کیا کہ میں نے آسمان اور زمین بنائے ہیں. اس نے اس معنی میں تو نہیں کیا کہ تمہیں رزق میں دیتا ہوں. اس نے اس معنی میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ یہ دریا میں چلاتا ہوں. اس نے یہ لفظ کس معنی میں استعمال کیا؟ تمہارا حکمران میں ہوں، حاکم میں ہوں، بادشاہ میں ہوں. تو اس رب کے اندر یہ لفظ بھی آ گیا یا نہیں، یہ مفہوم بھی آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اب آپ سوچئے جب ہم رب کا لفظ بولتے ہیں، عام طور پر جب بولتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کا ایک بہت محدود قسم کا تصور آتا ہے، اور وہ مشرکین کے آلہہ والا تصور آتا ہے. میں قرآن کے الہ والا لفظ بھی نہیں بول رہا، کیونکہ اس الہ کے اندر بھی وہی مفہوم ہے جو رب کا مفہوم ہے. لیکن مشرکین نے آلہہ کا ایک مفہوم رکھا ہوا تھا جو بہت محدود تھا. بس وہ سمجھتے تھے کچھ تو ابومات تھی جو انہوں نے جوڑ کے رکھی ہوئی تھی آلہہ کے ساتھ، تو وہ سمجھتے تھے وہ آلہہ ہوتا ہے. تو ہم اس معنی میں رب لے رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ جب ہمیں کوئی زخم لگ جائے تو ہم اس سے دوا کر لیتے ہیں. کوئی جب وہ مجبوری جو ہم اپنی خود نہ دور کر سکیں تو آپ ناچار ہو کے اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں کہ یہ مجبوری میری دور کر دے. اور بلکہ اس سے بھی کم، اکثر و بیشتر تو یہ ہے کہ مجبوری بھی ڈائریکٹ ہم اس سے نہیں کہہ سکتے. اس نے بیچ میں ایلچی رکھے ہوئے ہیں، پورا اس نے بھی ایک بیوروکریسی کا سسٹم رکھا ہوا ہے. تو ہمیں ریکویسٹ لے کے کسی چوکیدار کے پاس جانا پڑے گا، وہ پھر کسی ڈی سی صاحب کے پاس جائے گا، پھر ادھر سے ہوتے پوری چین آف کمانڈ ہے.
تو پھر اللہ تک وہ ریکویسٹ پہنچے گی. عام تصور تو یہی ہے, یہ منہ اور مسور کی دال, تم اللہ کو براہ راست مخاطب کر سکتے ہو؟ نو نیور, ناٹ ایٹ آل. تمہیں تو جا کے پہلے کسی اور کے چوکٹ پہ گا, وہ پھر کوئی فرمائش کرے گا, کشتی پار لگائے گا تو لگے گی, وگرنہ تم تو اللہ سے براہ راست نہیں مانگ سکتے. اکثر و بیشتر مسلمانوں کے تصورات یہ ہیں, لیکن رکھا ہوا ہم نے اس جگہ پہ ہے. جبکہ قرآن مجید جس معنی میں اسے رب کے طور پر پیش کر رہا ہے, وہ معنی یہ ہے کہ اس کی پوری اتھارٹی ہے, وہ بادشاہ ہے. اب یہ دیکھیے, یہ لفظ کتنا غائب ہو گیا, یہ بادشاہ کا لفظ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہی نہیں. آج مسلمان دانشور علامے یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ذرا یہ بادشاہی کا تصور اسلام میں ہے یا نہیں ہے, قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ بادشاہت تو ہے ہی سیاسی تصور. تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں نا, لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے. للہ ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے نا, تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت السماوات والارض, پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے, تمام بادشاہتیں اس کی ہیں. اور فرعون سے جھگڑا کیا ہے؟ فرعون کہتا ہے الیس لی ملک مصر, کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ تو جب اس نے کہا میں اعلیٰ رب ہوں, تو وہ بھی اسی معنی میں کہا نا, میں بڑا حکمران ہوں, مجھ سے بڑا حکمران کوئی نہیں, یعنی بڑا بادشاہ میں ہوں. کم از کم مصر کی حد تک تو موسیٰ کی نہیں چلے گی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے, آسمانوں اور زمین کے بادشاہ کی طرف سے, یہاں تو صرف میری چلے گی. یہی جھگڑا ہے نا. اسی معنی میں آج کل وہ لفظ بہت عام ہو گیا ہے, اللہ نے کیا چلے کوئی بہانہ بنا, طاغوت کا لفظ. ہر وہ شخص یا ادارہ جو اپنی یہ اتھارٹی منوائے کہ جو میں کہوں وہ مانا جائے, وہ طاغوت ہے. اس معنی میں آزر, اس معنی میں نمرود, اس معنی میں فرعون, یہ طاغوت ہے. اس معنی میں کعب بن اشرف طاغوت ہے. لہذا اللہ کے مقابلے میں جو بادشاہ بن کر کھڑا ہو وہ در حقیقت طاغوت ہے. اصل طاغوت یہ ہے, اس کا کفر کیے بغیر ایمان ہے نہیں. سمجھ لیجیے, میں ایمان باللہ پر جب ہم بات کریں گے تو لا الہ پہلے ہے, الا اللہ بعد میں ہے. تو یہ جو لا الہ ہے یہ کیا شے ہے؟ یہ ہے جس کو قرآن نے کھولا ہے, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, جو طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ, اس نے مضبوط کنڈا پکڑا ہے, یعنی اللہ اس کی مدد کرے گا. کیوں؟ دنیا میں حکمرانی طاغوت کی ہے. جب وہ طاغوت کا انکار کرے گا تو زمین اسے سہارا نہیں دے گی, اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. وہ اب فرعونوں اور نمرودوں کے سینگوں پہ ہوگا. اب اسے کوئی کنڈا چاہیے جو اسے مضبوط, جسے وہ پکڑ لے. وہ اب اصل میں اللہ کی مدد اب اس کے شامل حال ہو گئی, کیونکہ اللہ کے باغیوں کو اس نے چیلنج کیا ہے. اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو اب آپ دیکھیں, کوئی دنیا میں ملک ایسا ہوتا ہے جو بادشاہت کے بغیر ہو, جہاں کوئی لا آف دا لینڈ نہ ہو, جہاں کوئی قانون کسی کی بھی حکمرانی نہ ہو. کوئی ملک ہے, کوئی جگہ ہے آج زمین پر؟ کوئی نہیں. تو پھر اللہ کی ہے یا کسی اور کا قانون وہاں پہ چلتا ہے؟ اگر اللہ کا چلتا ہے تو اللہ کی بادشاہی قائم ہے, کسی دوسرے کا چلتا ہے تو وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. اس کا انکار کیے بغیر آپ مومن ہو نہیں سکتے. یہ مشکل بات تھی جس کے لیے میں نے وہ طویل تمہید باندھی تھی. اب جو میں نے خدا اس سے پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا, اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں کہ زمین کے اوپر کس کی حاکمیت کہاں ہے. لیکن قرآن والے خدا کو پکڑیں گے تو پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہو جائے گا کہ زمین کے حکمرانوں کا انکار کیے بغیر اگر اللہ کو ماننا ہے تو یہ ماننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اللہ کو ماننا تو بغاوت ہو گئی نا جو زمین کے حکمران ہیں ان سے, کیونکہ ایک حکمران وہ ہے, دوسرا حکمران یہ ہے. اچھا, اب میں نے بادشاہ سے حکمرانی کا لفظ لے لیا تو قرآن نے اس کا بھی استعمال کیا ہے. ان الحکم الا للہ, حکمرانی کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. لا یشرک فی حکمہ احدا, وہ اپنے حکمرانی کے حق میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا. جیسے سجدے میں شریک نہیں کرتا, حکمرانی میں بھی شریک نہیں کرتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, بادشاہت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو کوئی فرعون اگر شریک ہو جائے تو باغی ہے, کوئی نمرود اگر شریک ہو جائے تو باغی ہے, اور کسی علاقے کی ساری عوام اگر اس میں شریک ہو جائے تو باغی ہے.
یہ تو نہیں کہ قوم شعیب سارے جو ہے نا کم تولنا شروع کر دے تو یہ معروف ہو جائے گا، منکر ہی رہے گا، زیادہ لوگوں کے کرنے سے معروف تو نہیں بن جائے گا۔ اسی طرح کسی علاقے کی اکثریت اگر اللہ کی نافرمانی پر کمر کس لے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ اب جو ہے یہ جواز مل گیا اس کو، باغی ہو گئے سب۔ پہلے ایک فرعون ہوتا تھا، اب کروڑ فرعون ہو گئے اور مل کر اپنا نظام چلا رہے ہیں، خود اتھارٹی حاصل کر لی ہے اللہ کے باغی بن کر۔ اس تصور کا انکار کیے بغیر اللہ کے ماننے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ آیا ہم اس ساری سوچ کے ساتھ اور اس سارے تصور کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں تو ایمان ہے، نہیں مانتے تو پھر ہم نے اللہ اپنا بنایا ہوا ہے، قرآن والا اللہ نہیں۔ آپ نے اگر وہ 4 اصطلاح مولانا مودودی کی جو کتاب ہے نا قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں، اس میں 2 اصطلاحیں کیا ہیں، رب اور الہ، اور جب وہ ان کو کھولا ہے تو اس سے نکلا کیا ہے، یہ بادشاہ نکلا ہے، حکمران نکلا ہے۔ اب اس کے آگے 2 اصطلاحیں اور ہیں، عبادت اور دین۔ دین کا مطلب کیا ہے، ایک حکمران ہے، اس نے ایک قانون بنایا، نظام بنایا ہے، وہ جو اس کا نظام ہے وہ اس کا دین ہے، اس ہستی کا دین ہے۔ دین اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ۔ اور جب زمین کے اوپر بادشاہ کا وہ والا اختیار ہو جو اللہ کا ہے تو یہ دین الملک ہے۔ یہ الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں، وَمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ۔ یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتا ہے، تو ایک بادشاہ کا دین ہوتا ہے، ایک اللہ کا دین ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کو رب مانا، اللہ کو الہ مانا، تو اس کے دین کو تسلیم کیے بغیر وہ ماننا تو نہ ماننے کے برابر ہو گیا۔ اس دین پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ میں اس بادشاہ کی اوبیڈینس میں زندگی بسر کروں گا، اور اوبیڈینس کس شے کی کروں گا، جو اس نے ہدایات دی ہیں، جو اس نے فرامین دیے ہیں، جو اس نے احکام دیے ہیں، یعنی جو دین دیا ہے۔ تو یہ 4 اصطلاحیں جو ہیں یہ در حقیقت اسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، الہ، رب اور دین اور عبادت۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ویسے ٹھیک ہے بندہ مسلمان سے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، پہلی بات جو پوچھی جائے گی وہ نماز کے بارے میں پوچھی جائے گی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، حدیث میں آئی ہے، کون انکار کر سکتا ہے، لیکن آگے کامن سینس ہے۔ کیا کوئی فرعون سے پوچھے گا تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نہیں، فرعون سے پوچھنا بنتا ہے کہ تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، ابو جہل سے پوچھنا بنتا ہے کہ تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یا آج بش سے پوچھنا بنتا ہے کہ تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ہاں، خالد محمود عباسی سے پوچھنا بنتا ہے جو دعوے دار ہے کہ میں مومن ہوں، کہ تو میرا دین کا دعویٰ لے کے آیا تو نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، میرا حساب کتاب تو یہاں سے شروع ہوگا کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، لیکن یہاں بس نہیں ہو جائے گا، یہ تو پہلا قدم ہے، جائے گا تو بہت آگے تک۔ کافروں سے کیا پوچھا جائے گا سب سے پہلے، یا ان کے سامنے کس بات کا سب سے پہلے اعلان کیا جائے گا؟ الیس لی ملک الیس لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ او بھائی تم نے کہہ دیا کہ دنیا میں کہ میں بادشاہ ہوں، فرعون تو نے کہہ دیا، نمرود تو نے کہہ دیا انا اخی و امید، آج بادشاہ کون ہے؟ یہ کیوں تعارف کرایا جائے گا وہاں پہ؟ دیکھیں وہاں پہ یہ تو نہیں کہا گیا آج رحمان کون ہے، آج رحیم کون ہے، یہ نہیں، آج بادشاہ کون ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی سب سے بڑی بغاوت جو ہو رہی تھی وہ اللہ کے مقابلے میں بادشاہ بننے کی بغاوت تھی، اور جو سب سے بڑا مغالطہ تھا اور غلط فہمی تھی وہ اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے کا تھا۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ اس غلط فہمی کو دور کریں گے کافروں کی، آج بادشاہ کون ہے۔ اس مغالطے میں تم تھے کہ فرعون بادشاہ ہے، اس مغالطے میں تم تھے کہ نمرود بادشاہ ہے، اس مغالطے میں تم تھے جیسے یہود و نصارہ تھے، اتخذوا احبارهم واربابهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے۔ تو اللہ ان سے بھی پوچھے گا آج رب کون ہے، آج بادشاہ کون ہے؟ تم نے تو ان کو بنا لیا تھا، حلال و حرام کا سارا اختیار ان کو دے بیٹھے تھے، آج اگر ہم نے کسی کو دے رکھا ہو مسلمان ہوتے ہوئے تو ان سے بھی پوچھے گا، اور اگر ہم نے علماء کو چھوڑ کر لچے لونوں کو دے رکھا ہو، جو محلے میں آ جائیں تو لوگ چھپ جائیں اپنے گھروں کے اندر کہ یہ لفنگے آ گئے ہیں، وہ ہماری قانون سازیاں کر رہے ہوں اور ہم ان کے قانون کا احترام فرما رہے ہوں، تو مجھے بتائیں نا پھر وہ وَمَن یکفر بالطاغوت کا کیا مطلب ہوگا؟
اور پھر ہمیں بھی وہاں سمجھانا پڑے گا یا نہیں سمجھانا پڑے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ دنیا میں تو تم کسی اور کی بادشاہی کے اندر جو ہے نا سرو کر کے آئے ہو. عمر عزیز کے 60 برس، میری دی ہوئی عمر، میری دی ہوئی صلاحیتیں، میری دی ہوئی قابلیتیں، سروسز پرووائڈ کرتے رہے ہو میرے دشمن کو، اور 60 سال کے بعد تمہیں میری یاد آئی، پھر تم نے میرا بھی تصور بنایا اپنا خود ساختہ. جو میں نے کرایا تھا وہ سیکھنے کو گوارا بھی نہیں کیا، کوشش بھی نہیں کی، محنت بھی نہیں کی، اور کسی نے سکھایا تو آنکھ بھی بند کر لی. اور اب سمجھتے ہو کہ میں یہ جو آخری دور کی نیکیاں ہیں ان کی بنیاد پر تم بچ جاؤ گے. عمر ساری بغاوت پر گزار گیا. ہاں، ایک آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس کے بعد کامل معرفت حاصل کر کے اپنے کیے پہ پچھتایا، وہ ایک بالکل دوسری بات ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، ایمان ہو یا اعمال ہوں، بعض اوقات یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں. استدراج ایک لفظ ہے، قرآن مجید میں 2 جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، سورہ اعراف میں بھی اور سورہ نون میں بھی. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں چڑھا کے لے جائیں گے اس رستے سے جو وہ جانتے نہیں. تو ظاہری طور پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے دولت دی، مال دیا، اسباب دیے، دنیا دی، بندہ کہتا ہے اللہ مجھ سے بہت راضی ہے، اتنی نعمتیں مجھے دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں گم رکھنا چاہتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں دینا چاہتا، تب اتنا مال و اسباب دیا ہوتا ہے. یہ استدراج ہیں. اور ایک استدراج صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایمان کی کیفیات میں جوش پیدا ہو جاتا ہے اور عمل کی کیفیت میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اس ایک عمل پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے. میں تہجد گزار ہوں، اب دن کو بے شک میں بددیانتیاں کرتا رہا ہوں، دن کو بے شک میں اپنی جو ہے نا وہ ملاوٹ کرتا رہا ہوں اور بے ایمانیاں کرتا رہا ہوں، چونکہ باقی لوگ سوئے ہوتے ہیں تو میں اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں. اب یہ خناس اس کے دماغ میں جو آ جائے گا، یہ ڈسپشن ہے اس کے لیے، یہ بھی استدراج. تو یوں سمجھ لیجئے کہ توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ اصل اللہ کو مان کر پھر پچھلی زندگی پر شرمسار ہوا جائے. اگر کوئی شرمساری نہیں ہے، اس کو اعزاز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ میں باطل کی سروس کر کے اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ کے ریٹائرڈ ہو کے آیا ہوں، اگر ساتھ یہ فخر بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شرمندگی کہاں ہے، فخر ہے. تو یہ پھر ڈسپشن ہو گیا. جو بھی اب نیک اعمال ہیں کہ ان پر تکیہ کر کے بیٹھ گیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اصل میں اللہ کی یہ معرفت کتنی اہمیت کی حامل ہے. ہمارا عمل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کی کامل معرفت حاصل نہیں کر سکتے. تو وہ اللہ جہاں پر ہم سے نمازوں کی، روزے کی تقاضے کرتا ہے، وہاں اصل بات یہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں. اب دیکھیے، عمل کی موٹیو سے بات چلی تھی، میں آخری حصے پر آ رہا ہوں. میں اور عمل کے لیے موٹیو بنتا ہے. اعمال 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اعمال یہ ہے کہ ہماری کچھ مرغوبات نفس ہے جن سے پرہیز کرنی ہوتی ہے، بچنا ہوتا ہے، یا انہیں ڈسپلن اور آرگنائز کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک جسے کہتے ہیں ڈر اور خوف چاہیے ہوتا ہے کسی پنشمنٹ کا، وہ کام کرنے کے نتیجے میں کسی نقصان کے اٹھانے کا. اس کو ہم کہتے ہیں تقویٰ. یہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اگر ہمیں آخرت کی اللہ کے سامنے محاسبے کا ڈر نہ ہو تو ہم برے کام کرنے سے رک نہیں سکتے. جو ہمارے نفس جن کاموں کو کرنا چاہتا ہے اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کی باگیں کھینچ کے رکھی کہ وہ خواہش اس کی کنٹرول میں رہے. تو نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جو شے کام آتی ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے. لیکن جو قربانی دینی ہے، مال قربان کرنا ہے، جان قربان کرنی ہے. اب جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے، کیریئر قربان کرنا ہے، جب ہم سمجھتے ہیں یہ طاغوت ہے تو اس پر کیریئر نچھاور تو نہیں کیا جا سکتا نا، قربان کرنا پڑے گا. یہ جو قربانی کا مادہ ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ مادہ اللہ کی محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. جتنی اللہ کی محبت شدید ہوتی چلی جائے گی، دوسری محبتیں کمتر ہوتی چلی جائیں گی. لہذا ان کمتر محبتوں کو اس شدید تر محبت پر قربان کرنا مشکل نہیں ہوگا، آسان ہوتا چلا جائے گا. اب آیا قرآن مجید نے یہ تقاضا ہمارے سامنے رکھا یا نہیں رکھا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اور ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے، جو بھی میرا مطالعہ قرآن ہے اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ انسان کی ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر کرتا ہے
کہ اس کو سب سے شدید محبت ہے کس سے؟ اگر سب سے شدید محبت اللہ سے ہے اور اللہ کے لیے انسان وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اس آدمی کو اللہ کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا، ہدایت کے راستے پر انگلی پکڑ کر چلائے گا۔ اور اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن قربانی دینے میں پس و پیش کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ شے اللہ سے زیادہ عزیز ہے، اس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، گمراہ کرے گا، غلط پٹری پہ چلائے گا اور گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ چند آیات سے میں آپ کے سامنے نمونے پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ 11 محبتیں اللہ نے گنوائی ہیں ٹوٹل، 8 ایک طرف کی، 3 دوسری طرف کی۔ 8 وہ ہیں جو کامن ہیں تمام انسانوں میں، کیا مسلمان کیا غیر مسلم۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ 8 آباؤکم باپ، ابناؤکم بیٹے، اخوانکم بھائی، ازواجکم اسپاؤس دونوں ایک دوسرے کے لیے، عشیرتکم برادری قبیلہ رشتہ دار، اموال اقترفتموها وہ مال جو محنت سے کمائے گئے ہوں، ویسے جو مل گیا ہو اس سے محبت نہیں ہوتی، محنت کر کے جو کمایا گیا تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ تجارت تخشون کسادہا وہ تجارت جس کے کساد بازاری کا، نقصان کا، ٹوٹے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ مساکن مسکن کی جمع ہے گھر۔ ترضونہا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے جو تم نے ڈیکوریٹ کیے ہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے دل میں کھبے ہوئے ہیں۔ احب الیکم اگر تمہیں محبوب تر ہیں، من اللہ و رسول و جہاد فی سبیلہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ اب یہ دیکھیے یہ تیسری جو چیز آئی نا جہاد، یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا نام جہاد ہے۔ گھر بار چھوڑنے کا نام، جان قربان کرنے کا نام، یہ ساری محبتیں قربان کرنے کا نام جہاد ہے۔ تو اگر اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر یہ 8 محبتوں میں سے کوئی غالب آ جاتی ہے، فتربصوا تو جاؤ۔ اب یہ جو جاؤ یا انتظار کرو، 2 معنی اس کے کیے گئے، اور ہمارے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، بہت اونچے درجے عطا فرمائے جنت میں، وہ یہاں ترجمہ کرتے تھے دفع ہو جاؤ۔ تو اب آپ سوچئے وہ یہ کیوں ترجمہ کرتے تھے؟ اصل میں مفہوم کیا ہے؟ جیسے آپ انٹرویو دے رہے اور ایک موقع پہ آ کے آپ سے کہا جاتا ہے اب چلے جائیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ ناکام ہو گئے ہیں، تو اب آپ باہر بیٹھے، اناؤنسمنٹ ہوگی، بس آپ کا مزید انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فیل ہو چکے، فتربصوا جاؤ، باہر بیٹھو، حتیٰ یاتی اللہ امری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے۔ فیصلہ موت ہے، جب موت آئے گی تو اعلان بھی ہو جائے گا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اب دیکھیے ڈیسائسو بات ہو گئی محبت یا نہیں ہوئی؟ فیصلہ کن بات ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ اگر اللہ رسول اور جہاد کی محبت ہے اللہ ہدایت دے گا، اگر وہ نہیں ہے تو اللہ ہدایت نہیں دے گا، کلیئر کٹ، کیٹیگوریکلی۔ پھر اسی کی ڈیمونسٹریشن ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لڑنے چلتے، قوم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، یعنی بیٹھیں گے خبریں لیں گے، بھاگیں گے نہیں، بیٹھ کے خبریں سنیں گے، جب تم جیت جاؤ گے تو ہم نعرے لگاتے ہوئے آ جائیں گے۔ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت قوم سے ناراض ہوئے اور اللہ سے دعا کی بیزار ہو کے، ربنا فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یہی لفظ آئے ہیں، اے ہمارے رب میں اور میرا بھائی ہمارے درمیان اور جو ہماری یہ فاسقوں کی قوم ہے اس کے درمیان جدائی پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو بات تھی اس کا رد نہیں کیا، بلکہ اس کو انڈورس کیا، فلا تأس علی القوم الفاسقین، اس فاسقوں کی قوم کا افسوس نہ کرو۔ تو کیا فسق کیا تھا انہوں نے؟ جان کو ترجیح دی تھی جہاد کے اوپر، اس کے علاوہ کوئی فسق تھا؟ یہ فسق تھا۔ راندہ درگاہ ہو گئے، 40 سال صحرائے تیر میں بھٹکتے رہے، وہ سارے مرے، نئی نسل پیدا ہوئی، اس نے جا کے فلسطین فتح کیا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ دوسری مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس کی روشنی میں چاہتا ہوں ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں ایک مینیفیسٹو دیا ہے، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا اور دین حق دے کر، اپنی یہ ساری محبتیں اس دین حق کو غالب کرنے کے لیے نچھاور کرو، یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اس کے بغیر دردناک عذاب سے نہیں بچو گے۔
तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। शुरू कहाँ से किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगो जो ईमान लाए हो, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो वो बात जो करते नहीं। यानी दावा तुम्हारा इस्लाम का कि हमने अल्लाह को बादशाह माना, अल्लाह के दीन की हम जो है वो मानने वाले, और चलते तुम गैरों के दीन पर हो। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह को बेजार करती है ये बात कि तुम जो कहो वो करो ना। तो अल्लाह को मोहब्बत किससे होती है? इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। जो अल्लाह की राह में सफ़ें बांध कर, सीसा पिलाई दीवार बनकर जंग करते हैं ताकि अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, उनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। और जो ये नहीं करते उनसे बेजार होता है। और अगली मिसाल फिर मूसा अलैहिस्सलाम की आ गई। इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिमा तुज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। वही फासिक का लफ्ज़ फिर आ गया। ये फ़िस्क है बातनी। इस बातनी फ़िस्क का ही दूसरा नाम इर्तिदाद बातनी। मुर्तद हो गया बंदा, ऊपर से मुसलमान है, अंदर से मुर्तद हुआ, ये मोहब्बतों का इर्तिदाद है। और इसी इर्तिदाद का तीसरा नाम निफाक है, मुनाफिकत है। और इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार। एक काफिर है जिन्होंने माना ही नहीं, वो मुकाबला के लड़ते हैं, ताऊत की तरफ से लड़ते हैं। एक मोमिन है जो अल्लाह की तरफ से लड़ते हैं। एक मुनाफिक है जिन्होंने दावा किया ईमान लाने का, इकरारुन बिल लिसान किया, लेकिन उसके तकाजे पूरे नहीं किए। ये उन काफिरों से भी निचले गड़े में होंगे। तो अल्लाह ताला हमें, यानी अगर ये हम समझेंगे नहीं, जब अल्लाह ने समझा दिया उसके बाद भी नहीं समझेंगे, तो इल्ज़ाम किस पर आएगा? हम पर आएगा। तो ईमान बिल्लाह के ये तकाजे हैं, इनको समझे बगैर और इन पर अमल पैरा हुए बगैर निजात का कोई तसव्वुर कम से कम कुरान पेश नहीं करता। बाकी मैं भी कमज़ोर आदमी हूँ, हर इंसान कमज़ोर हैं, तो वो तो अपने लिए कोई ना कोई लेम एक्सक्यूज़ ढूंढेगा, कोई ना कोई जो है ना अपने लिए फिलोसोफाइज करेगा अपने तर्ज अमल को। लेकिन कुरान की जो बिल्कुल साफ बात है, क्लियर, वो ये है जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला इस पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।